KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KTV ऑफिशियल और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, मई का महीना है और मई के महीने में मुसलमानों के जहन में कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से, और ख़ास तौर पे उसकी मौत के हवाले से, क्योंकि 26 मई 1908 को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इबरतनाक मौत जो है वो लाहौर में वाक़ हुई। आज हम प्रोग्राम में इसी पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या तारीख़ी हक़ाइक़ हैं इस हवाले से, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो बेटा है उसने अपने बाप की मौत के हवाले से जो है अपनी किताबों के अंदर क्या कुछ लिखा है। इस सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जानी पहचानी शख्सियत जो हैं वो मौजूद हैं। जनाब इरफान महमूद बरक साहब, जो कि साबिक़ कादियानी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कादियानी जो हैं उन्होंने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने। आपकी भी बंदा परवरी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान साहब, आपकी बड़ी मशहूर किताब है जी कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में। अल्लाह ने उसको बड़ी मकबूलियत दी और उसका इंग्लिश में भी तर्जमा हुआ और दीगर ज़ुबानों के अंदर भी तर्जमा उसका हो रहा है। आपने अपनी किताब के अंदर जो है वो लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, जो झूठा मुद्दई नबूवत था, उसको शुरू से ही जो है वो गंदगी और गलाजत जो थी उससे बड़ा लगाव था। तो ये क्यों लिखा आपने, मतलब कि आपके पास क्या इसके सबूत हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि राना साहब के अगर आप मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब की पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, देखिए मैंने अपनी किताब के अंदर एक मेरा चैप्टर है इसमें कि गुनाह और बीमारी के ताल्लुक पर जदीद साइंसी तहकीकात। मैंने बताया कि अगर एक इंसान ऐसे गुनाह करता है, मतलब अल्लाह की इज्जत पे माज़अल्लाह अटैक करता है, अंबिया अलैहिस्सलाम की इज्जत पे नापाक हमले करता है, कायनात का बदतरीन मतलब जुर्म करता है, तो उसकी पादाश में, उसके रिएक्ट में परवरदिगार की तरफ से उस पर क्या जिल्लत अंगेज अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। मैंने इस पे बड़ी बहस की, बड़े जदीद मुफक्करीन के रेफरेंसेस उसके अंदर मैंने लिखे। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब की, जिसने खुद को अल्लाह का नबी कहा, रसूल कहा, और नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह उस बदबख्त ने अल्लाह के नबी की इज्जत पे नापाक हमला किया, खत्मे नबूवत के ताजो तख्त पे अपने नापाक पंजे गाड़े और कहा कि आज के दौर का नबी नौज़ बिल्लाह मैं मिर्ज़ा कादियानी हूँ। अगर आप इसका बचपन देखें, बचपन से लेके इसकी मौत तक, आप यकीन कीजिएगा इसकी सारी जिंदगी गलाजत से, बदबू से, ताफुन से अटी पड़ी थी। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी की कज़्ज़ाब का इसका जो नाम निहाद बेटा है मिर्ज़ा बशीर अहमद, बड़ी फेमस बुक है सीरतुल महदी, अगर आप उसका मुताला करें, ये जो किताब है इसका तारुफ ये है कि ये मिर्ज़ा कादियानी की लाइफ के बारे में लिखी गई, करैक्टर के बारे में लिखी गई। ये मेरे पास उसका ये ओल्ड एडिशन पड़ा, ये कई बार प्रिंट हो चुकी, चनाब नगर से, साबिका रबुआ से, कादियान से बहुत बार प्रिंट हो चुकी। ये मेरे पास इसका ओल्ड एडिशन है। इसके अंदर अगर आप पढ़ें, इसने मिर्ज़ा कादियानी के बचपन का जिक्र किया और मिर्ज़ा कादियानी के बकौल किया। इसमें लिखा कि दफ़ा हमें मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात बताई। इसका अगर आप पेज नंबर, हिस्सा नंबर इसका 1 है, अव्वल है, और पेज नंबर है इसका 276। अगर आप ये मुलाहजा करें, इसमें इसने लिखा कि कादियान के जब इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होता बरसात का, जब बरसात का महीना आता जी, बारिशें, तो कहा कि सारा का सारा कादियान एक ढाब बन जाता, एक छप्पर का समा देता। तो वहां पे मिर्जा ने इसने खुद लिखा कि मैं वहां पे नहाया करता था, छप्पड़ में नहाता था बचपन में, मतलब छप्पड़ के अंदर इसको नहाने का बचपन से ही। जाहिरी बात, जिस गलीज गंदे नापाक पानी में इसको बचपन से लत पड़ गई तो जाहिरी बात है दिमाग के अंदर भी फिर गंदगी आएगी। अच्छा, आप आगे चले, यही किताब है मेरे पास। आप हैरान होंगे कि आपने बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े गलीज किस्म के लोगों की जिंदगी को पढ़ा होगा, लेकिन मेरे नाजरीन भी मेरे हाल में जिंदगी में पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कि इसमें लिखा है, मैं किसी मौलवी साहब ने नहीं लिखा, किसी पीर साहब का रेफरेंस नहीं, इनकी अपनी बुक का रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है इरफान भाई, मैं जरा आपको बात कर दूं, नाज़रीन ये रेफरेंस हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, और सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ पे किताबें खोल के बैठे हुए हैं, हम ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है राना साहब के, इसका पेज नंबर 221, हिस्सा नंबर 1, इसमें कहता है कि एक बार मिर्ज़ा कादियानी बीमार हो गया और बीमारी ऐसी हो गई कि बिल्कुल समझ में जिस्म डेड हो गया, नबज जारी थी और जुबान भी जारी थी, जुबान नहीं रुकी, जिस्म डेड हो गया। तो कहा कि लोगों ने अपना अपना इलाज किया कि ये करो, वो करो, इसको ये करो, लेकिन फाका नहीं हुआ। आखिरकार इसने खुद ही कहा, इसने कहा जी ऐसे नहीं होगा, मेरा इलाज ऐसे होगा। कहा कि बाहर जाओ, कीचड़ लाओ, गंदगी, गलाजत, कहा वो लाओ और मेरे ऊपर जिस्म पे मल दो। अच्छा, हाँ, इसमें लिखा है कि उन्होंने, कादियानियों ने क्या किया, अकल के अंधों ने गलाजत ला के, कीचड़ ला के इसके ऊपर नीचे मला और कहा ये उठ के बैठ गया।
یعنی گندگی سے ٹھیک ہو گیا. تو میں نے لکھا ہے ایک جگہ، میں نے اپنی بک کے اندر بھی لکھا ہے کہ جیسی روح ویسا علاج. صحیح ہے جی. اچھا آگے چلیں. مرزا قادیانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پوری زندگی ہی غلاظت سے بھری پڑی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو غلاظت سے کتنا عشق تھا. اگر آپ نہ دیکھیں پرانے زمانے کے واش روم جو فلش سسٹم تھا وہ آج کا نہیں تھا. جی جی. گھر کے کونے پہ ایک واش روم ہوتا تو سارے گھر والے وہاں پہ جا کے مطلب فارغ ہوتے، اور نیکسٹ ڈے جو خاکروب آتا وہ وہاں سے گھر سی غلاظت جو تھی گندگی اٹھا کے لے جاتا. لکھا ہے کہ یہ میرے پاس ایک کتاب، اس کا نام ہے ذکر حبیب. لکھنے والا مرزا قادیانی کا بڑا قریبی آدمی ہے، بقول اس کے نعوذ باللہ صحابی ہے، اس کا قریبی مرید ہے. اس کا نام ہے مفتی محمد سعادت. اس نے کتاب لکھی اور ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی. میرے پاس اس کی ربوہ کا ایڈیشن یہ والا پڑا ہے. اس کے اندر اگر آپ پیج نمبر پڑھیں اس کا 34، اس میں مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ گرداسپور کے اندر ایک مکان میں اس نے اور اس کے باقی فیملی نے سٹے کیا. کسی کا مکان تھا. کہا کہ باقی سارا جو مکان تھا اس کے ہر کسی نے کہا جی میں یہ روم لوں گا، کسی بیٹے نے کہا جی میں یہ روم لوں گا، مجھے پسند ہے. تو کہا کہ حضرت صاحب کو جو روم پسند آیا وہ غلاظت والا روم تھا، مطلب واش روم تھا. اور کہا کہ وہ اس کو حضرت صاحب نے صاف کروایا. اور آگے آپ یہ دیکھیں 34 میں لکھا کہ سارا دن اس کے اندر سے کنڈی لگا کے لاک کر کے ڈور کو اندر بیٹھے رہتے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. اچھا اگر آپ اس پہ دیکھیں نا، اسلام نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. اسلام نے ایک حکم کے اندر مسلمان کی رہنمائی فرمائی. ہمیں حکم ہے، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب واش روم میں داخل ہونے لگو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ ایسی چیزوں سے پناہ مانگو جو خبیث قسم کی ہے، جنات قسم کی ہے، ایسی غلیظ قسم کی چیزیں ہیں. تو واش روم کے بارے میں اگر آپ جادو جنات کے حوالے سے اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں، چیپٹر ہے، تو ایسی جگہوں پہ یہ مرکز ہوتے ہیں، ایسی غلیظ جگہوں، شیطانی چیزوں کا مرکز ہوتا ہے. تو ایسے مراکز کے اندر جہاں پہ کوئی بھی نفیس الطبع انسان کبھی بھی وہاں زیادہ دیر رہنا پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کی آپ عقل دیکھیں، اس کی سینس دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں، یہ پورا دن اس میں اندر سے کنڈی لگا کے ان شیاطین سے اپنا کانٹیکٹ جو تھا وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ آگے چلیں تو چونکہ اس کی زندگی ساری ایسے بچپن سے لے کے بڑا ہو گیا، اس نے خود کو اللہ کا نبی رسول کہا. اچھا اس کے بعد بھی بقول اس کے کہ نعوذ باللہ جو اس کو وحیاں ہوتی تھیں، الہام ہوتے تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے. میرے پاس یہ بک ہے، آپ کو دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کا نام ہے تذکرہ. قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جس طرح انجیل، توریت، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، تو نعوذ باللہ یہ کتاب تذکرہ یہ بھی وحی مقدس ہے. استغفر اللہ. اس پہ جتنی زندگی کے اندر اس کو بقول اس کے نعوذ باللہ وحیاں، ہم کہیں گے شیطانی اس کو الہامات ہوئے، انہوں نے کلیکٹ کر کے تذکرہ کا نام دے کے اس کو پرنٹ کر دیا. اس کا جو 4th ایڈیشن یہ میرے پاس ابھی موجود ہے. اگر آپ اس کے اندر پڑھیں، اس میں مرزا قادیانی کے بارے میں یہ پیج نمبر 338 میں لکھا ہے کہ یہ خود کہتا ہے ایک بار مجھے دوزخ دکھائی گئی کہ جو پخانہ کی شکل کی تھی. اچھا. مطلب اس کا یہ آنکھیں بند کرتا تھا، اس کو گندگی نظر آتی تھی، یہ آنکھیں کھولتا تھا، یہ پخانے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا کنڈی لگا کے. تو اس کی بچپن سے لے کے مرتے دم تک اس کی ساری زندگی پخانہ، غلاظت، پیشاب، گندگی، بدبو، تعفن اس میں گزری. اچھا آپ آگے چلیں. میرے پاس اگر آپ ہمارے لاہور میں ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ان کا نام ہے ڈاکٹر نور احمد صاحب، اللہ کو پیارے ہو چکے، بڑے فیمس آدمی تھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا، انہوں نے اس بات کو لکھا، کہا کہ جو لوگ زندگی کے اندر جو کچھ کرتے رہے مرتے ٹائم، کہنے میں نے میری آبزرویشن میں نے ان کو دیکھا، میں آئز وٹنس ہوں کہ ان کی زبان پہ وہی جاری ہو گیا. اگر ایک بندہ پوری زندگی شراب پیتا رہا تو مرتے ٹائم اس کی زبان پہ شراب ہی جاری ہوگی. شراب کو پکارنے لگا، شراب سے محبت کا اظہار کرنے لگا. ٹھیک ہے. ایک بندہ غلط کام کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، تو مرتے ٹائم اس کے منہ سے ویسے الفاظ نکلے، کسی نے گالیاں دی، کسی نے کچھ کیا. تو یہ چونکہ اس کی پوری زندگی غلاظت میں ڈوبی رہی، تو اس کو پھر موت بھی اس نے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس نے پھر مرنا بھی وہیں پہ پسند کیا. اچھا عرفان صاحب یہ بتائیے، جو مرزا قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کی کوئی یہ جو عبرت ناک جو موت ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا کچھ جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں. دیکھیں جی بات ایسے ہے کہ جو شخص، میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ اللہ اس کے نبی کی عزت پہ اٹیک کرے تو یہ کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے. ظاہری بات ہے ایسے عادی مجرم کو اللہ تعالیٰ کی جو گرفت اس پہ آتی ہے، اللہ کی جو رسی ہے، اللہ کھینچتا ہے، تو ایسے لوگ پھر منہ کے بل گرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے گستاخان رسول کا عبرتناک انجام ہوگا. میری انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بک بھی آ رہی ہے قریب.
اگر آپ مرزا قادیانی کی زندگی دیکھیں تو اچھا اس بات کو اس نے بھی تسلیم کیا. یہ میرے پاس اس کی کتاب ہے روحانی خزائن, اس کا والیوم نمبر ہے 12. اس کے اندر اس کا اگر آپ پیج نمبر کھولیں جو ہے نا 116, اس کے اندر اس نے اس بات کو مانا, کہا کہ قانون قدرت ہے کہ جو اس قسم کے جو مجرمین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آتا ہے, وہ ذلت سے دو چار ہوتے ہیں, ان پہ پروردگار کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس نے مانا اس بات کو, تسلیم کی ہے. اگر آپ آگے چلیں, مرزا قادیانی کی موت کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو اس نے زندگی کے اندر مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری, ان کے ساتھ اس کا مبالغہ ہوا. تو اس نے اپنی یہ کتاب, میرے پاس اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات, نیو ایڈیشن اس کا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی اس کا نیچے نام لکھا ہے, اس کا والیوم نمبر ہے 2. چناب نگر سے قادیانیوں کے جو ادارے ہیں وہاں سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی. اس کے اندر اس نے اپنا اس نے چیپٹر یہ دیا, اس کا جو عنوان ٹاپک یہ دیا, آخری فیصلہ. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ, اس عالم دین کے ساتھ میرا آخری فیصلہ. اس کے اندر اگر آپ اس کی تفصیل سے پڑھیں, اس کا پیج نمبر ہے 705. اس میں اس نے لکھا کہ ان سے کہا کہ اگر جیسا کہ آپ اپنے پرچوں میں, اپنے اشتہارات میں, اپنی بیانات میں مجھے یاد کرتے ہیں کہ میں بڑا ہی خبیث آدمی ہوں, میں بڑا جھوٹا آدمی ہوں, بڑا نکما آدمی ہوں, بڑا دجال ہوں, بڑا کذاب ہوں, میں نے اتنے بدترین قسم کے دعوے کیے, تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیا واقعی ایسا ہوں کہ نہیں. اگر میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں, ابھی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ, اس نے کہا اگر میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں اس کا مطلب میں جھوٹا, اگر آپ میری زندگی میں مر جائیں پھر اس کا مطلب آپ جتنے الزامات مجھ پہ لگاتے ہیں غلط لگاتے ہیں, پھر آپ جھوٹے. مزے کی بات دیکھیں کہ مرزا قادیانی اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد جہنم حاصل ہو گیا, مر گیا, جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بوڑھے ہو گئے, پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد یہ سرگودا کے تھے, سرگودا میں ان کی ڈیتھ ہوئی, 1948 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور مرزا کب مرا, 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر. اچھا, پتہ لگا کہ اس نے اللہ نیچے اس پہ لکھا, کہا کہ یہ خدائی فیصلہ ہے. اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے, جو صادق ہے, جو سچا ہے, جو صحیح ہے, اللہ اس کی مدد کرے گا, تو جو جھوٹا اس کی اللہ مدد نہیں کرے گا. اور اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو میں عبرت ناک موت مروں گا. اور طاعون کا ذکر کیا, ہیضے کا ذکر کیا, کہا کہ میں ہیضے کی موت مروں گا, یعنی کہ جو ایسی خبیث قسم کی بیماریاں, ڈیزیز ہیں ایسی جو ہے جس میں انسان عبرت کا نشان بن جاتا ہے, کہا وہ مروں گا. تو اگر میری موت ہیضے سے نہ ہوئی, آپ میری زندگی میں مر گئے, آپ جھوٹے, ادروائز میں جھوٹا. تو مزے کی بات, یہ پہلے مر گیا مولانا صاحب, پاکستان بننے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, پھر یہ مرا کیسے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو تھا نا, اس نے اپنی ہی موت مانگی اللہ سے, اللہ مجھے, تو اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. اس کی موت کے بارے میں حسن صاحب آپ حیران ہوں گے کہ کسی مولوی صاحب نے نہیں لکھا, کسی مولوی صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب نے نہیں بیان کیا, مرزے کے بیٹے نے خود لکھا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی یقیناً ایک بڑی اہم بات ہوگی. اس کی موت کا تذکرہ دیکھیں, اللہ کے جو پیارے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, آخری ٹائم زمانوں پہ کلمے جاری ہوتے ہیں, درود شریف کے پھول جاری ہوتے ہیں, ذکر اذکار اللہ اللہ کرتے کرتے انہیں بڑے اچھے انسان نظر آتے ہیں, خوبصورت فرشتے ہاتھوں میں ہار لیے, انہیں جنت کی دودھ کی نہریں دکھائی دیتی ہیں, جنت کے انہیں باغات دکھائی دیتے ہیں. جب یہ مرا, اس کی موت کے بارے میں یہ سیرت المہدی, اس کا نیو ایڈیشن میرے پاس ہے, والیوم نمبر اس کا 1 ہے, لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. اس کے اندر اگر آپ اس کا پیج پڑھیں 10 اور 11, اس میں اس نے خود لکھا, یہ میں بڑی اہم بات ہے, اس کو میں پڑھ کے خود پیش کروں گا. اس میں اس نے کہا کہ جب مرزا قادیانی کی موت کا تذکرہ آیا, اس کی موت کا ذکر آیا, تو والدہ صاحبہ یعنی کہ اس کی بیٹی, اس کی ماں اور مرزا قادیانی کی بیوی, وہ اس بات کی روایت کرتی ہے, کہتی ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا, مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے, اور میں بھی سو گئی, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی, پھر پیچس لگا, اچھا ہوئی, اور غالباً 1 یا 2 دفعہ حاجت کے لیے پخانہ تشریف لے گئے, اولڈ واش روم سسٹم. اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف یعنی کہ ویکنیس محسوس کی, تو کیا ہوا, اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا, میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا, ویکنیس تھی کہ آپ میری چارپائی پہ ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم بھی لیٹ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا, آپ اس قدر ضعف تھا, ویکنیس تھی کہ آپ پخانہ نہیں جا سکتے تھے, اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا. سر خود کہہ رہا ہے
خود اس کی بیگم کی گواہی، اس کی وائف کہہ رہی ہے کہ میں نے وہیں پہ ٹیمپریری واش روم کا ارینجمنٹ کر دیا، ٹیمپریری واش روم کا وہاں ارینجمنٹ اسی پہ، اسی چارپائی کے بالکل پاس. اب واش روم تو وہ بن گیا، جی اچھا ارینجمنٹ کر دیا. پھر کیا ہوا، آپ وہیں پہ بیٹھ کے فارغ ہو گئے، پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف ویکنس بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کو ایک اور دست آیا، پھر ایک کہہ آئی. پھر آپ جب کیسے فری ہو کر فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا، اتنی ویکنس تھی کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور آپ ٹکرایا. اس پر میں نے کہا گھبرا گئی اور حالت آپ کی غیر ہو گئی، دگرگوں ہو گئی. تو میں نے کہا یہ کیا ہونے لگا؟ آپ نے فرمایا یہ وہی تھا جو میں کہا کرتا تھا کہ یہ میری موت کا منظر ہے، یعنی عبرت ناک موت. بالکل عبرت ناک موت ہے. تو مطلب وہیں پہ اس کا سر لگا، چارپائی اٹھنے لگا یوں اٹھ کے، تو یہ یقیناً نیچے گرا ہے. ایک بندے کو اتنی ویکنیس ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، تو بھائی اٹھے گا تو وہیں پہ گرے گا نا. تو یہ اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے عبرت ناک موت مر گیا. اور جب یہ مر رہا تھا اس کے دونوں راستوں سے منہ سے غلاظت، نیچے سے گندگی جاری تھی، یہاں تک کہ جب یہ مرا یقین جانیے پھر بھی غلاظت نے نکلنا بند نہیں کیا، مسلسل جاری رہی. قادیانی روئی کے گولے لیتے، کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھونستے. اللہ کا عذاب تھا سر، کیسے رکتا؟ نکال دیتا. پہلے سے بڑے گولے لیتے، پھر ڈالتے، پھر نکال دیتا. آخر اس کو پانی کے پائپ لگا کے جھاڑو مار کے اس کو دھویا گیا. بعد میں پلاسٹک کی شیٹوں میں اس کو رول کر کے اس کا کریم رول بنایا. ایک تابوت کے نیچے توڑی رکھی، اوپر اس کو رکھا، اوپر سے پھر توڑی کی تہ لگائی، تابوت کو لاک کر کے پھر جناب انہوں نے اس کو آگے پہنچایا. اچھا عرفان صاحب، یہ 26 مئی سخت گرمی، ٹھیک ہو گیا، تو اتنی گرمی اور یہ سارا اس کی حالت، اس طرح کی عبرت ناک حالت، تو اس کو پھر لاہور انہوں نے کیوں نہیں یہاں پہ اس کو دفنا دیا، یا اس کے جو آخری رسومات ہیں وہ ادا نہیں کی، تو قادیان کیوں لے کے گئے اس کو؟ دیکھیں جی، اس کا جسم مسلسل جو ہے وہ بھر رہا تھا، پھیل رہا تھا، غلاظت اتنی تھی، بدبو کا ڈھیر، مطلب بدبو کے ببوکے اٹھ رہے تھے، ہر طرف گندگی تھی. تو قادیانی چاہتے تھے اس کی کہ جو جنم بھومی ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوا تو وہیں پہ اس کو لے کے جانا چاہتے تھے، تاکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ اٹریکٹ ہوں کہ ہمارا جو ہے قادیان کا یہ چمکادڑ ہے، یہ وہیں پہ دفن ہے. اس لیے ان کی مجبوری تھی، وہاں لے کے گئے. اور لے کے بھی کیسے گئے؟ اسی تابوت کو ایک ٹرین میں رکھا، اور ٹرین بھی جو تھی وہ عام مسافر ڈبہ نہیں تھا، مال گاڑی کے اندر. اور مال گاڑی کا وہ ڈبہ جس ڈبے کے اندر گدے، بھینسیں، گھوڑے، خچر، اور وہاں پہ یہ بھی خچر تھا، یہ بھی گدھا تھا. اس کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ اس کے تابوت کو رکھ کے بذریعہ مال گاڑی کے قادیان لے جا کے قادیان کی گندی مٹی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور اگلی بات سنیں کہ جب یہ مرا، ایک اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی قبر گئے، مراقبہ کیا، واپس لوٹے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے اس کو کیسا دیکھا؟ فرمایا جب میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا دکھائی دیا، پاگل کتا. فرمایا جو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا. پروردگار نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس گستاخ رسول کو. بے شک ایسے. اچھا عرفان صاحب، مرزا قادیانی نے ساری زندگی جو ہے وہ ٹرین کو کہا کہ یہ تو دجال کی سواری ہے، تو اب اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے قادیانی، اس کو بھی لاہور سے قادیان اسی میں ڈال کے لے کے گئے ہیں، تو یہ سارا کیا معنی؟ دیکھیں یہ تو اس بات کا جواب تو قادیانیوں کو دینا چاہیے کہ جس کو پوری زندگی یہ دجال کا گدھا کہتا رہا، تو جب یہ مرا اسی دجال کے بقول اس کے اسی گدھے پہ دجال کے یہ بیٹھ کے، تو اس کی آخری رسومات بھی اسی پہ ہوئی اور اس کو لے کے گئے. تو یہ تو قادیانی اس بات کا جواب دے نا کہ اس بات کی کیا وضاحت پیش کریں گے وہ. اچھا عرفان صاحب، یہ جو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب جو ہے وہ تذکرہ، اس میں بھی لکھا کہ جناب، بلکہ دعویٰ کیا کہ جناب ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، تو وہ مرا وہ لاہور کے اندر. تو یہ جو اس کا ہمیشہ جو اتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں اور یہ جھوٹے دعوے کیے ہیں، اس کی بھی ذرا. اچھا آپ حیران ہو جائیں گے کہ قادیانیت یہ تعویلات کا ایک پلندہ ہے، تعویلات باطلہ کا. جب مرزائیوں سے اس بات کا جواب پوچھا گیا کہ اس بات کا کیا جواب ہے، انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ بات تذکرہ میں لکھی، میرے پاس ابھی پڑھا ہے، تذکرہ میں لکھی ہے کہ مرزے نے خود کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. تو مر یہ لاہور گیا، لیٹرین کے اندر، واش روم کے اندر، دفن قادیان ہوا. یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو سینس نہیں ہے، آپ کو عقل نہیں ہے. اچھا ہاں، انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ مکی یا مدنی فتح ہوگی،
واہ۔ اچیومنٹ ہوگی مکہ یا مدنی میں، وہاں پہ ریاست قائم ہوگی، فتح ہوگی، حکومت ہوگی. تو میری ایک دفعہ مرضی سے بات ہوئی، میں نے کہا اگر تم موت کا معنی فتح کرتے ہو تو پھر دنیا کے تمام قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ مر جائیں تاکہ سب کو فتح ہو جائے. صحیح ہے، اور مرے بھی اسی طرح مرے جیسے یہ مرا، لیٹرین کے اندر مر جائیں. اگر دنیا کی کسی آپ ڈکشنری کو دیکھ لیں، موت کا معنی فتح نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط اپنی طرف سے بات کی. موت کا منی فتح کون لے گا جی؟ اگر یہ فتح ہے تو دنیا کے سارے مردئی مر جائیں تاکہ ان کو فتح ہو جائے، مرے نا. جی عرفان صاحب، ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے اکابرین ہیں، سلف و صالحین ہیں، ان کی طرح کی موت، نیک بندوں والی موت عطا فرمائے. میرے خیال ہے قادیانیوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ مرزا قادیانی والی موت ملنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے نا. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا وہ جو ہے وہ بڑا زبردست جملہ یاد آ گیا. بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں، مصنف ہیں جی. انہوں نے ایک کتاب ہے طاہر عبدالرزاق صاحب کی، اس کا نام ہے قادیانیت شکن. اس کے اندر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، دیباچہ لکھا، اور وہ بعد میں روزنامہ جنگ نے اس کو ایز اٹ از پرنٹ کیا. اس میں لکھا کہ مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا کہ ایک خاص مقام پر تشریف رکھتے تو وہی نازل ہوتی، این اسی مقام پر انتقال فرمایا. جی تو جس مطلب پوری زندگی جس غلاظت میں یہ چلتا رہا، وہ جو دماغ کے اندر جو گندگی تھی وہ ڈھیر تھا، تو موت کے ٹائم بھی پھر اسی مقام پہ اس نے پسند کیا. اور میں مرزائیوں کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قادیانی یہ دعا کرے کہ یا اللہ جیسی موت مرزا قادیانی کو آئی ایسی کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما، انہوں نے نہیں دعا کریں گے. صحیح بات ہے. اچھا عرفان صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ جو ایسے قادیانی جو کہ حق کے متلاشی ہوں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے ہے کہ قادیانیوں کی انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی. اللہ نے کرم کیا الحمدللہ، اب تک سینکڑوں قادیانی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. جتنے لوگ مسلمان ہوئے تقریباً 99% نے مجھے یہی کہا کہ جناب آج ہمیں پتہ چلا، ہماری آنکھیں کھل گئیں، آپ نے قادیانیت کا ریئل فیس ہمیں دکھایا، اب ہمیں پتہ چلا اچھا یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی کتابیں پڑھیں، اس کا کریکٹر پڑھیں. مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان کہنا یہ اسلام کے تو انسلٹ ہے ہی، یہ لاجک کی بھی بھائی جان انسلٹ ہے، لاجک کی بھی توہین ہے. اس کی زندگی دیکھ لیں، بچپن سے لے کے اس کی موت تک ایک ایک بات میں قادیانیوں کے لیے عبرت ہے. آنکھیں کھول لیں، اس کی ایک ایک بات دیکھیں، اس کے جھوٹ، اس کے دجل، اس کے فریب، اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں، اس کی گستاخیاں اللہ کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، مکہ مدینہ. اس نے اتنی باتیں کی، اتنی غلاظت کی انتہا کر دی کہ یقین جانے یہ اس میں کئی پروگرام چاہیے. اس کی غلاظت جو ہے میں آپ کو تب بیان کر سکتا ہوں، یہ شیطان کی آن سے بھی زیادہ طویل تھی اس کی خواص. صحیح بات ہے. جی ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، اس میں جتنے بھی ہم نے حوالے جو پیش کیے وہ سب کے سب قادیانی کتابوں سے پیش کیے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے سکینز جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ اسکرین پر دکھاتے رہیں، کیونکہ قادیانی اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں قادیانی جماعت والے کہ جناب یہ مولویوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ صفوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور مس کوٹ کرتے ہیں. تو جناب یہ ساری کتابیں سامنے پڑی ہیں، یہ آپ کے بک سٹور سے خریدی گئی ہیں، آپ نے چھاپی ہوئی ہیں، اور آپ کی جو مرزا قادیانی اور اس کا بیٹا اس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. آپ جا کے اس کو آپ کے گھروں میں پڑھی ہوں گی، اپنے مربیوں کو جا کے کہیں، اگر نہیں پڑھی تو ان سے لے لیں اور پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.